रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। अम्मा बाद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है गुनाह और उसका कफ़ारा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गुनाह क्या होता है। हज़रत वासिक़ बिन मुअब्बद से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सवाल किया, आपने फरमाया तुम नेकी की बाबत पूछने आए हो? मैंने कहा हाँ। आपने फरमाया अपने दिल से पूछो। नेकी वो है जिस पर दिल मुतमईन हो और दिल में कोई खटक ना हो, और गुनाह वो है जो नफ्स में खटके और दिल में उसके बारे में तरद्दुद हो, अगरचे लोग उसके जवाज का फतवा दे दें। मुस्नद अहमद की रिवायत है 228 नंबर पर। तो जैसे हमने देखा था पहले भी कि अल्लाह ताला की तरफ से बुराई जो है और अच्छाई जो है वो इल्हाम कर दी गई है। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। तो हमारा दिल जो है अंदर से बोलता है कि ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है। एक नोकिंग जो है वो हमारे अंदर से होती है, हमें उसे महसूस करने की ज़रूरत होती है। गुनाह की इकसाम पे अगर हम बात करें तो गुनाह की दो इकसाम है, एक सगीरा और कबीरा। सगीरा छोटे गुनाहों को कहा जाता है और कबीरा जो है वो बड़े गुनाहों को। कबीरा गुनाह वो गुनाह होते हैं जिस पर लानत या गज़ब या जहन्नुम या किसी सजा की वईद आई हो, कुरान में या हदीस में। और कबीरा गुनाह उसे कहते हैं जिस पर हद जारी करने का हुक्म आया हो। कबीरा गुनाह कौन कौन से हैं? कबीरा गुनाहों में से वो हैं जिनको कबीरा मुतय्यन कर दिया गया है, लेकिन उनके दराजात में फ़र्क है। यानी कबीरा गुनाह जो हैं उनके दराजात में भी फ़र्क है। कुछ ऐसे कबीरा गुनाह हैं जो कुफर तक पहुंचा देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो गुनाह मासियत यानी नाफरमानी तक पहुंचा देते हैं। तो अगर हम कबीरा गुनाह की बात करें, कौन से गुनाह हैं जो कुफ्र अकबर तक पहुंचा देते हैं? कबीरा गुनाह, उसमें पहला है अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना। तो जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है वो कबीरा गुनाह कुफ्र अकबर तक पहुंचा देता है। और दूसरा है जादू करना। अब देखें, जादू को शायद इतना बड़ा गुनाह नहीं लिया जाता, शिर्क को फिर भी कुछ लोग समझते हैं, लेकिन शिर्क की बारीकी में नहीं जाते। इतना जरूर लोगों को एहसास है कि अगर अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत कर ली तो शिर्क होगा। लेकिन अभी भी अगर हम सोसाइटी में देखें, अभी भी ऐसे लोग भी हैं जो शिर्क भी बहुत बड़े दर्जे का नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला के साथ करते हैं। लेकिन जादू की अगर हम बात करें तो जादू को तो लोगों ने खेल समझा हुआ है। जहाँ किसी के साथ कोई दुश्मनी हुई, किसी के कोई बात बुरी लग गई, कहीं कुछ बुरा हो गया, किसी ने रिश्ता नहीं दिया, तो क्या किया, आराम से जाके उसके ऊपर जादू करवा दिया। या तो ये जादू करवा दिया कि वो मान जाए, या ये जादू करवा दिया कि वो बीमार पड़ जाए। तो ये इतना सख्त गुनाह है कि जो कुफर तक ले जाता है, और इस चीज के बारे में लोगों को आगाह करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये क़यामत की निशानियों में से भी है कि क़यामत के करीब जादू बहुत बढ़ जाएगा। और आजकल ऐसा ही है, हर तरफ जो है या तो किसी के ऊपर किया जा रहा है या कोई करने में मशगूल है। अल्लाह हिदायत दे लोगों को, इस चीज की समझ दे। कौन से गुनाह जो हैं कबीरा कुफ्र अकबर नहीं है, यानी कबीरा गुनाह है लेकिन कुफ्र अकबर नहीं है। वो क्या है? नाहक कत्ल करना कबीरा गुनाह जरूर है, इस पे वईद है। मैदान जंग से, जिहाद से फरार इख्तियार करना, यतीम का माल खा जाना, और ये भी मामूली बात समझी जाती है। यतीमों के साथ बहुत बुरा सलूक होता है हमारी सोसाइटी में, उनका माल खा लिया जाता है या फिर बहुत थोड़ा सा दे दिया जाता है। झूठ बोलना, आप देखें, झूठ बोलना कबीरा गुनाह है, अल्लाह अकबर। और हम बहुत आसानी के साथ झूठ बोल जाते हैं, अल्लाह हमें हिदायत दे। पाक दामन औरतों पर ज़िना की तोहमत लगाना, शराब पीना, वालिदैन की नाफरमानी करना, ये कबीरा गुनाह। इसके अलावा भी कबीरा गुनाह मौजूद हैं, लेकिन ये बड़े जो हदीस में वाज़ेह तौर पे आए हैं। और इसमें बड़ी अहम अल्लाह ताला की तरफ से जो बात है वो ये है कि इंसान के गुनाह जो है वो मिट भी सकते हैं। इंसान के गुनाह सगीरा जो है, छोटे गुनाह हैं, नेक कामों से धुल जाते हैं। सुभान अल्लाह। इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, यकीनन नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं।
تو ہمیں نیکیوں میں ضرور سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے مطلب نہ چاہتے ہوئے ہو جاتے ہیں وہ ہمارے دھلتے رہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں بھی آتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں اس آیت میں بھی یہ بات پتہ چلی کہ کبیرہ گناہوں سے اگر ہم بچتے رہیں گے تو چھوٹے گناہ جو ہیں صغیرہ ہیں وہ ضرور اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے اور عزت کی جگہ جنت میں داخل کریں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے 1987 نمبر پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرو، ہر برائی کو بھلائی کے ساتھ مٹا دو اور لوگوں کے ساتھ نیک خلقی کے ساتھ پیش آؤ۔ تو برائی کو جو ہے، اگر برائی ہو جائے، غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے، کہیں کمی رہ جائے اللہ کے حق میں، کہیں نماز میں کمی رہ گئی، کہیں اذکار کرنا بھول گئے، فوری سے جو ہے جیسے یاد ہے اللہ سے توبہ کی اور ساتھ ہی کوئی نہ کوئی نیکی کی تاکہ اس خلا کو پر کیا جا سکے۔ پھر ہے کہ انسان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں خالص توبہ سے مٹ جاتے ہیں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے صغیرہ گناہوں کے مٹنے کی، اب ہے کبیرہ گناہ بھی مٹ سکتے ہیں اگر ہم اللہ سے خالص سچی توبہ کریں۔ اور خالص توبہ پہ جو ہے توبۃ النصوح پہ ہمارا ایک لیکچر، ایک سیشن ہو چکا ہے، اگر آپ نے نہیں لیا آپ میں سے کسی نے تو وہ ضرور اس کو بھی سن لے، یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ سورہ تحریم کے آیت نمبر 8 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، ہو سکتا ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توبہ کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے باغوں میں، ایسی جنتوں میں داخل کریں جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت تیار کر رکھی ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی کھلی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر ڈالیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ کیا ہے کہ اگر کبھی برائی ہو جائے، اللہ نے کچھ لوگوں کی خصوصیت بتائی کہ اگر ان سے برائی ہو جائے یا اپنی جانوں پر ظلم کر ڈالیں، یعنی گناہ جو ہے وہ ظلم ہے، اور شرک کو بھی ظلم کہا گیا، اور انسان اپنے آپ کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اگر اس مقصد سے ہٹ جاتا ہے تو بھی اپنی جانوں پہ ظلم ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سامنے رکھ سکتے ہیں، یا اللہ تو نے خود فرمایا کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، ہم بھی تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ہم بھی تیرے سامنے جھکے بیٹھے ہیں، ہم شرمندہ ہیں اپنے گناہوں پر، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معاف کریں گے۔ آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر توحید کا ہم نے اقرار کر رکھے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا قیامت والے دن؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی آیات بھی آتی ہیں، جیسے سورہ الانبیاء کے آیت نمبر 47 کے مطابق آتا ہے اس دن کسی نفس پر ظلم نہ ہوگا، یعنی ہمیں ملتا ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی یا کوئی برائی ہوگی اللہ تعالیٰ وہ بھی لے آئیں گے، ہم شاید بھول جائیں وہ نیکی کر کے یا وہ برائی کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ بھولنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا کمال ہے کہ اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ حذف نہیں ہو سکتی۔ وزن اس دن برحق ہوگا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 8-9 کے مطابق ہے کہ اس دن ترازو جو قائم کیا جائے گا اس میں وزن برحق ہوگا، نا انصافی نہیں ہوگی،
حق تلفی نہیں ہوگی۔ آل عمران کی آیت نمبر 30 کے مطابق آتا ہے کہ انسان اپنا اچھا برا سامنے موجود پائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو بھی انسان نے اپنی ساری زندگی میں اچھائیاں کی ہوں گی وہ بھی سامنے موجود ہوں گی، جو برائیاں کی ہوں گی وہ بھی موجود ہوں گی۔ ہر نفس کو اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو بخاری کی روایت ہے جس کے مطابق کہتا ہے جس سے حساب لیا گیا وہ عذاب میں پھنسا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بھی ایک دعا سکھائی تھی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لیجیے گا۔ تو اس پر حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سے آسان حساب بھی لے لیا تو ہم وہ بھی کیسے دے پائیں گے؟ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب یسیرا سے مراد جو ہے، آسان حساب سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لیں گے، بلکہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں، صرف اس سے مراد صرف پیشی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اچھا، اس میں جو ہے 3 طرح کے طبقے بن جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ یہ ہے جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ جو ہے وہ کم ہوں گے، ان کی نیکیاں گناہوں پر باری ہوں گی، ان کے لیے کیا ہے کہ ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی اس پہلے طبقے کے لوگوں میں شامل فرمائیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہوگا جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ لوگ برائیوں کی وجہ سے جنت میں نہ جا پائیں گے اور نیکیوں کی وجہ سے جو ہے وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے۔ یعنی ان کو کہا جاتا ہے اصحاب اعراف۔ قرآن پاک میں سورہ اعراف میں ان کا تذکر آتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ۔ انہیں ٹھہرا لیا جائے گا لیکن بعد میں جو ہے پھر ان کو اجازت دے دی جائے گی جنت میں داخلے کی۔ تو آپ سورۃ الاعراف کی تفسیر پڑھیے گا، اس میں آپ اس کے بارے میں اچھے سے جانیں گے اصحاب اعراف کون تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اور تیسرا طبقہ ہے کبیرہ گناہ زیادہ ہوں گے، یعنی گناہ زیادہ ہوں گے، نافرمانیوں پہ اصرار ہوگا اور نیکیاں کم ہوں گی۔ اور یہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا کہ اپنے گناہوں کے مطابق انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر شفاعت کی اجازت دی جائے گی اور پھر انہیں اپنی سزا کو پورا کر لینے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ماتھے پہ ایسا نشان ہوگا جس کی وجہ سے جنتی پہچان رہے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے ہو کر یہاں پر آئے ہیں۔ تو ہمیں تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا ہے کہ جو استغفر اللہ جہنم کی سزا بھی کاٹیں اور پھر جنت میں جائیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنتوں میں داخل کریں، جو پہلا گروہ ہوگا جن سے اللہ راضی ہوگا، جنہیں عزت کی جگہ پہ داخل کیا جائے گا۔ اب بات آتی ہے کہ اگر کبیرہ گناہ کرنے والے کو دنیا میں سزا دے دی جائے، جیسے زنا کے حوالے سے آتا ہے کہ انہیں کوڑے لگائے جائیں، یا چوری کسی نے کی تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، یعنی جس پہ حد جو ہے وہ جاری ہو گئی، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ حد جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے، پھر اس کو گناہ کی سزا جو ہے وہ نہیں دی جائے گی آخرت میں، اس نے دنیا میں ہی اپنے اس غلطی کی سزا جو ہے وہ کاٹ لی ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ یہ حدیث، یہ باتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ پہلی چیز کس بات پہ بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، معروف میں نافرمانی نہیں کرو گے، یعنی جو اچھے کام ہیں ان میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو تم میں سے ان چیزوں کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے اجر ملے گا، اور جو ان کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرے گا اسے دنیا میں سزا مل جائے گی، تو یہ سزا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اور اگر کسی نے ان گناہوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کر لی، تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اگر چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے۔ حضرت عبادہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر دی۔ ابھی ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہی تھی تو اس حدیث میں دیکھیں ایسے پوائنٹس ہیں جنہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ اس وقت سوسائٹی میں عام ہے۔ شرک کی بات کریں، شرک اللہ تعالیٰ سے ٹھہرایا جا رہا ہے، چوری عام ہے، زنا عام ہو چکا، اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اور بہتان لگانے میں بھی کوئی پیچھے نہیں ہے، نافرمانیاں بھی ہو رہی ہیں۔
تو آپ دیکھیں جن جن باتوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی ان سب کا انکار اس وقت کے مسلمان کر رہے ہیں۔ اللہ ہدایت دیں اور دین کی سمجھ دیں۔ ہمیں اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہے، ہم خود بھی دین کو سیکھ رہے ہیں، صحیح بات کا ہمیں علم ہو رہا ہے، اس پر خود عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی ضرور اس سائڈ پر لے کر آنا۔ ہماری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی اگر صحیح راستے پر آ جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے وہ 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ اونٹوں کی بات اس لیے کی کہ اس دور میں اونٹوں کی بہت زیادہ اہمیت تھی، تو 100 اونٹوں سے بہتر ہے کہ حضرت علی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص ہدایت پہ آتی تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ہمیں ضرور سر انجام دینا ہے، تاکہ ہم لوگوں کو برائیوں سے نکالنے میں کچھ تو اپنا حصہ ڈال سکیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ گناہوں کے انسان کے اوپر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو گناہوں کے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں، دل پر بھی اثر ہوتا ہے، اعمال پر بھی گناہوں کا اثر ہوتا ہے، رزق پر بھی اثر ہوتا ہے، دین پر بھی گناہوں کا اثر ہوتا ہے، پھر یہ کہ افراد پر بھی گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ کیسے دل میں وحشت اور ذلت پیدا ہو جاتی ہے، گناہ بندے کے دل کو رب سے دور کر دیتے ہیں، پھر دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ دبا لگ جاتا ہے، اگر تو وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دبا دھل جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ دبا بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ آہستہ آہستہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو توبہ کرنی بہت ضروری ہے، ورنہ سیاہ دلوں پہ نیکی کی باتیں پھر اثر نہیں کرتی، پھر انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، نرمی اس کے اندر سے نکال لی جاتی ہے، اسے دوسروں پر ترس نہیں آتا، احسان نہیں آتا، اور نہ ہی وہ اپنے ساتھ احسان کرتے ہیں، گناہوں میں جو ہے وہ پھر وہ مشغول ہو جاتا ہے۔ اعمال پر کیا اثر ہوتا ہے کہ گناہ انسان کے نیک اعمال اور ان کی قبولیت کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے انسان رزق سے محروم رہتا ہے یا رزق میں برکت نہیں رہتی، مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے نعمت کو زوال آ جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان فرشتوں اور مومنوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، انسانی معاملات میں پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے، اور معاشرے پر بھی برے اثر پڑتے ہیں، معاشرے میں کا امن ختم ہو جاتا ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے، ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں، بارشوں میں کمی آ جاتی ہے، دشمن مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ سارے معاملات ہمارے ارد گرد ہو نہیں رہے، ہو رہے ہیں نا؟ اور اگر ہم معاشرے پہ بات کریں تو یہ سب چیزیں واضح ہیں ہمارے پر، معاشرے کا امن ختم ہے، مہنگائی عام ہے، ظالم حکمران ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بارشوں میں کمی ہے، دشمن مسلط ہیں، مسلمانوں کا رعب نہیں ہے دشمنوں پہ۔ تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سوسائٹی میں اپنے لیے اور اپنے ماحول کے لیے کچھ کر جائیں۔ بعض ایسے کام ہیں جن کے ارتکاب سے روکا گیا ہے، جو گناہ ہیں جن سے روکا گیا ہے، ان میں کچھ ایسے گناہ ہیں جن سے سختی سے روکا گیا ہے، جو میں بھی آپ کے سامنے بیان کرنے لگی ہوں۔ کچھ ایسے ہیں جو مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، تو ہمیں ان سب سے بچنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تکبر۔ ہم ڈیٹیل میں تو نہیں دیکھ سکتے، مختصراً سارے پوائنٹس آپ کے سامنے ضرور رکھوں گی، جو گناہ کے کام ہے جن سے ہمیں بچنا ہے۔ تکبر سے بچنا ہے، اپنے اندر عاجزی لے کر آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہی بندہ پسند ہے جو عاجز ہے، اور دنیا والوں کو بھی وہی اچھا لگتا ہے جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا، اکڑ نہیں ہوتی، اس کی دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے اور اللہ کے ہاں بھی عزت ہے۔ پھر نمود و نمائش سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اچھا لباس پہننا اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں نیا لباس پہنوں، اچھا لباس پہنوں، تو کیا یہ ریاکاری میں آئے گا، مطلب نمود و نمائش میں آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، اچھا لباس پہنو، اگر اللہ نے آپ کو رزق دیا تو وہ نظر آنا چاہیے، لیکن حد سے زیادہ جو ہے وہ اسراف نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی ذات پہ ہی لگاتے رہیں، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے رہیں، غریبوں کی مدد نہ کریں، تو پھر جو ہے زیادتی ہوگی۔ پھر فحش کلامی سے بچنا ہے، اچھی گفتگو کرنی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ فحش کلامی، بے جا ہنسنا، مذاق کیے جانا، جیسے آج کل آپ دیکھیں بہت افسوس کے ساتھ کہ ہمارے حکمرانوں کے بارے میں جو ہیں وہ کیسے کیسے میسیجز فارورڈ ہوتے ہیں، ان کی تصویروں کو کیسے بگاڑا جا رہا ہے،
اگر کوئی ایک پارٹی کے ہیں تو وہ دوسری پارٹی والوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں، دوسرے والے پہلے کو کہہ رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے نیکیاں جمع کرنی تھی، ہم گناہوں کو جمع کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اسی چیز میں مصروف ہیں، تو یہ فحش کلامی میں آتا ہے، اس سے بچنا ہے۔ پھر جھوٹ سے بچنا ہے، جاسوسی نہیں کرنی، یہ بہت اہم ہے، اور عورتوں کے اندر یہ بہت پائی بھی جاتی ہے۔ دیکھنا کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، ساتھ والے کے روم میں کیا ہو رہا ہے، اور اگر کوئی بہو ہے تو ساس کیا کر رہی ہے اس ٹائم، کوئی ساس ہے تو اچھا بہو اب اس ٹائم کیا کر رہی ہے، بہن بھائی ہیں تو وہ ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں۔ تو جاسوسی سے بچنا ہے، ٹو نہیں لگانی، اور اس کے بارے میں سورہ حجرات میں بھی خصوصاً آیا اور احادیث میں بھی آیا کہ جاسوسی سے بچے۔ پھر کیا ہے، چغلی کھانا، چغلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، ان سے بچنا ہے۔ غیبتیں جو ہے نا بہت عام ہیں، ہم جہاں بھی دو تین عورتیں بیٹھتی ہیں، ہماری جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ غیبت اس میں ضرور شامل ہوتی ہے۔ اگر ہم کانشیس نہ ہونا تو ہم بہت غیبتیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ تو غیبت سے ضرور بچنا ہے، اس کے لیے کانشیس ہونا ہے، مومن کانشیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کوئی بات ہونے لگے دیکھیں اس میں خیر ہے یا نہیں، اگر خیر ہے تو وہ بات کریں گے، اگر نہیں تو ہم نے اس بات کو چھوڑ دینا۔ اگر ہم تیسرے بندے کی بات کریں جو وہاں پہ موجود نہیں ہے، اگر تو اس کی اچھائی ہے تو اگر اس سے خیر ملنے والی ہے تو ہم بات کریں گے، ورنہ ہم ٹوکیں گے بہت محبت کے ساتھ کہ نہیں غیبت ہو رہی ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے، ہمیں غیبت نہیں کرنی، بہت اچھے سے، تاکہ دوسرے کو بھی فیل نہ ہو، اور روکنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کا دفاع کرنا ہے۔ یہ اجر کا باعث کہ جو شخص موجود نہیں ہے آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں اگرچہ وہ برائی اس میں موجود ہے۔ پھر کیا، لان تان سے بچنا ہے، راز فاش نہیں کرنا ہے۔ کسی نے کوئی بات بتا دی ہے اگر غلطی سے، یا کسی کی کوئی بات پتہ چل گئی ہے، تو حالات خراب ہونے پہ یا تعلقات خراب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے راز کو فاش کر دیا جائے۔ تو دل کی بات کو دل میں رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں یہ اکثر آتا ہے کہ عورتیں بات دل میں نہیں رکھ سکتی، وہ آگے بھی بتا دیتی ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتی ہیں کسی کو بتانا نہ، تو ہمیں ان عورتوں میں شامل نہیں ہونا انشاءاللہ۔ پھر عورت کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا، خوشبو لگا کر جو ہے وہ باہر نکلنا بہت سخت، اس کے بارے میں وعید ہے، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ تو ایسی خوشبوئیں لگا کر جو پھیلتی ہو عورت کو باہر نہیں جانا چاہیے۔ ہلکی خوشبو لگائیں جو صرف آپ تک رہے، جو دوسروں تک نہ جاتی ہو تو وہ اجازت ہے، لیکن تیز خوشبو لگا کر باہر جانا درست نہیں ہے، سخت گناہ ہے۔ اور کیا ہے، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنا، یعنی اپنے نام کو اپنے والد کے نام کی طرف نسبت کرنے کی وجہ کسی اور کی طرف کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ پھر شادی بیاہ پہ جو ہے تصاویر اور موویز وغیرہ بنانا، بے پردگی، یہ سب گناہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ مسلمانوں کو خوف دلانا، ڈرانا، یہ درست نہیں ہے۔ منافق اور فاسق اور سردار کہنا گناہ ہے۔ عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا، عورت کا بار بار قبرستان جانا، اور پھر زیارت سے مراد یہ کہ جیسے بزرگوں کی قبروں پہ جا کر زیارتیں کرنا، یہ سب گناہ ہے، اس سے بچنا ہے، گناہ ہے۔ لیکن اگر کسی اپنے کی عزیز کا کوئی عزیز فوت ہو گیا اور قبرستان جا کر دعائے مغفرت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن ناپسند کیا گیا ہے۔ پھر عورت کی اپنی شوہر سے جدائی، یعنی طلاق لے لینا، دور رہنا، ناراض رہنا، اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا، اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ریت کو دھوکہ دینا، عوام کو دھوکہ دینا، جیسے ہمارے یہاں اکثر تاجر جو ہے یا دکاندار دھوکہ دے جاتے ہیں اور چیز سیل کر دیتے ہیں، تو یہ گناہ ہے۔ پھر بغیر علم کے فتویٰ دینا بہت اہم ہے، ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں اپنی ذاتی رائے کے مطابق جو فتویٰ دے دیتے ہیں کہ کیا بات ٹھیک ہے کیا بات ٹھیک نہیں ہے، یا فلانا صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں صحیح کہہ رہا۔ تو علم کو پہلے سیکھیں، فتوے کے لیے بھی بس ایک آدھ کورس کر لینا کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی آپ کو باقاعدہ ایک علم اور ایک زندگی کے سال لگانے پڑتے ہیں، پھر اس پوزیشن پہ پہنچتے ہیں کہ آپ فتویٰ دے سکیں۔ بغیر علم کے تو پھر بالکل ہی فتویٰ دینا سب قسم کا گناہ ہے۔ عورت کا بغیر وجہ کے طلاق مانگنا، جانوروں کی گردن میں گھنٹی لگانا، لاپرواہی سے جمعہ ترک کرنا، زمین غصب کرنا، ایسا کلام جو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، یعنی بےہودہ بات چیت یا ایسا کلام یا ایسی شاعری، تو یہ درست نہیں ہے کرنا۔ ذکر الہی کے علاوہ زیادہ باتیں کرنا پسندیدہ ہے۔ عورت کا بال جوڑنا جڑوانا، جیسے نقلی بال جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، تو گناہ ہے، نقلی بال نہیں لگائے جا سکتے۔ مسلمانوں کی باہم جدائی، یعنی آپس میں اختلافات رکھنا اور ناراض رہنا،
یہ درست نہیں ہے۔ پھر جنس مخالف کی مشابہت اختیار کرنا، لڑکوں کا لڑکیوں کی طرح بننا یا لڑکیوں کا لڑکوں کو جیسے مشابہت اختیار کرنا گناہ ہے، کٹنگ یا لباس وغیرہ میں۔ ہبہ کر کے واپس لینا، یعنی تحفہ کسی کو دے دینا اور پھر واپس لے لینا۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے علم سیکھنا، حرام چیزوں کو دیکھنا، اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، بغیر ولی کے عورت کا شادی کرنا۔ آج کل ہمارے ہاں یہ سین بہت چل رہا ہے، تو بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح شغار یعنی وٹا سٹا کی شادی کرنا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، یعنی اللہ کی رضا مقصد نہ ہو بلکہ لوگوں کو راضی کرنا مقصود ہو۔ بغیر محرم کی عورت کا سفر کرنا درست نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے۔ نوحہ و ماتم کرنا، نمازیوں کو تکلیف دینا، غیر اللہ کی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا۔ قسم صرف اللہ تعالیٰ کی کھا سکتے ہیں، جیسے قرآن پاک کی کوئی قسم کھاتا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے، خانہ کعبہ کی قسم کھاتے ہیں درست نہیں ہے، صرف اللہ کے نام کی ہم قسم کھا سکتے ہیں۔ پھر جھوٹی قسم کھانا، خرید و فروخت میں قسم کھانا، کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، قبر پر عمارت کی تعمیر کرنا، قبر پر بیٹھنا، میت کا سوگ 3 دن سے زیادہ منانا، نمازی کے سامنے سے گزرنا، یہ سب گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نماز میں کوتاہی کرنا، جو شخص گمراہی کی طرف دعوت دے اسے روکنا، کتا پالنا۔ اب دیکھیں آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا فیشن ہے، کافی عرصے سے، ویسے آج کل تو نہیں لیکن اب زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کتوں کو گھر میں پالا جاتا ہے، تو یہ بے برکتی کا باعث ہوتے ہیں، اور جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، تو گھروں میں کتا نہیں رکھ سکتے ہم ایز اے پیٹ۔ حیوانوں کو عذاب دینا، سود کھانا، شراب کا عادی ہونا، اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھنا، دیار اسلام میں طالب امن کو قتل کرنا، وارث کو میراث سے محروم کرنا۔ یہ چند گناہ جو آپ کے سامنے رکھے ہمارے سے بھی ہو جاتے ہیں، ہمارے ارد بھی ہو رہے ہیں، ان سے اب انشاءاللہ کانشیس رہنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں گناہوں کو مٹانے والے اعمال کون سے ہیں، یعنی گناہوں کا کفارہ کیا ہے۔ اذان سنتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، وضو کرنا، نماز پڑھنا، باجماعت نماز ادا کرنا، یعنی یہ ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ رات کا قیام اور استغفار کرنا، صدقہ کرنا، جمعہ کے آداب کا خیال رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا، رمضان میں قیام کرنا، قیام لیلۃ القدر کرنا، یعنی طاق راتوں میں خصوصاً قیام کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہنا، صبح میں اور شام میں۔ حدیث میں آتا ہے جو صبح میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے رات بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو شام میں پڑھتا ہے 100 مرتبہ اس کے دن بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عاشوراء کا روزہ رکھنا، عمرہ کرنا، حج کرنا، وقوف عرفہ کرنا، عرفہ کا روزہ رکھنا، بخار ہو جانا، بخار کی وجہ سے بھی گناہ جو وہ مٹ جاتے ہیں، بیماریاں، غم اور مصائب کی وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اگر کسی کو کانٹا بھی چھپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس سے اجر دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جو کانٹا تو کیا چیز ہے، اس کے بارے میں اس کے علاوہ کتنے مسائل ہیں زندگیوں میں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تو ان کے بدلے میں بھی اللہ خالی نہیں چھوڑتا، ضرور کچھ نہ کچھ ان کے بدلے میں بھی دیتا ہے۔ ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہمیں اجر مل رہا ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھنا، جو کہ روز سیشن کے اختتام پر ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے سے انشاءاللہ گناہ جو ہے وہ مٹ جائیں گے۔ تو اب ہمیں گناہ نیکیوں کے حوالے سے تو ہم اتنے دنوں سے پڑھ رہے تھے، نیکیاں کرنی ہیں اور نیکیاں کیا ہوتی ہیں، ان کے بدلے میں کیا ملتا ہے، تو آج گناہ کو بھی ہم نے دیکھا، کیونکہ جس چیز سے بچنا ہو، جو غلط ہو، اس کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہمیں شرک سے روکا گیا ہے، ہم توحید پر تو کار بن جائے، تو شرک کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے اسی طرح سے گناہ کے اوپر بھی بات کرنا ضروری تھی کہ وہ ہم چیزوں کو گناہ سمجھتے بھی ہیں یا نہیں، جو ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ آج کے بعد اس گناہوں کے حوالے سے بھی کانشیس ہوں گی، ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور نیکیوں کو جو ہے وہ بڑھانا ہے۔ جیسے ہی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، کہیں کوئی غلط بات ہو جائے، فوری سے اس کے بدلے میں نیکی کر ڈالنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔